الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا ومولانا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ظنوا بالمؤمنين خيرا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم و برادران عزیز، میں نے خطبے میں جو قرآن کریم کی آیت پڑھی ہے یہ 26ویں پارے سورۃ الحجرات کی ایک آیت کا ایک ٹکڑا ہے. آیت لمبی ہے، میں نے آدھی آیت پڑھی ہے. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک صالح معاشرے کی جو اساس اور بنیادیں ہیں جن سے ایک بہترین معاشرہ تشکیل پاتا ہے، جس کو میں عرض کر رہا ہوں صالح معاشرہ، اس کے بنیادی ستون بیان کیے ہیں جن پر اس صالح معاشرے کی بنیاد رکھی جاتی ہے. اور اگر قرآن کریم کی ان ہدایات کو اور ان تعلیمات کو اگر نظر انداز کر دیا جائے پھر وہ معاشرہ نہیں رہتا، وہ جہنم بن جاتا ہے. پھر وہ معاشرہ نہیں رہتا، وہاں فتنہ و فساد برپا ہوتا ہے، وہاں باہمی خون ریزی ہوتی ہے، وہاں دلوں میں نفرت اور عداوتیں جنم لیتی ہیں، وہاں ایک آدمی دوسرے کا جانی دشمن بن جاتا ہے. لیکن اگر ان بنیادی ستونوں کو اگر سمجھ لیا جائے اور اس پر ایک معاشرے کی بنیاد رکھی جائے، اور معاشرہ وہ میرے اور آپ کا مجموعے کا نام ہے. یہ معاشرہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خلا میں ہے، اس کا تصور نہیں ہے. تو ہر آدمی اگر ان تعلیمات کو جو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں بیان کی ہے، ان ہدایات کو اگر اپنے پلو سے باندھ لے تو ایک بہترین معاشرہ وجود میں آ سکتا ہے. ابتدائی طور پر قرآن کریم کی اس آیت میں دو چیزوں کا حکم دیا گیا ہے. اب وہ دونوں باتیں کہاں تک پوری ہوتی ہیں اللہ مالک ہے، جتنی ہو جائے
सबसे पहले तो ये फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। अच्छी तरीके से बात को समझ लें, अहम बातें हैं। सबसे पहला हुक्म ये दिया कि ए ईमान वालों, देखो एक दूसरे से बदगुमानी से बचो। ये बदगुमानी एक ऐसा उन्सुर है और ये ऐसा एक दीमक है जो पूरे मुआशरे को, इंसान को तबाह कर कर छोड़ देता है, जिसकी तफसील अभी मैं इंशाअल्लाह आगे अर्ज करूंगा। तो यहां आयत में फरमाया कि इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न, बदगुमानी से बचो। इन्न बाज़-ज़न्नि इस्म, इसलिए कि बाज बदगुमानियां गुनाह के जुमरे में आती हैं। दूसरा आगे फरमाया वला तजस्ससू, किसी की टोह में न लगो, जासूसी मत करो। कौन क्या कर रहा है, कौन कहां जा रहा है, कौन क्या कमा रहा है, कितना ला रहा है, क्या खा रहा है, आपका ताल्लुक नहीं है इन चीजों से। आपका क्या काम है? अगर कोई आदमी गलत कर रहा है तो उसका और अल्लाह ताला का मामला है। हम और आप कौन होते हैं फैसला करने वाले? तो कुरान करीम ने बुनियादी तौर पर दो गुनाहों का यहां पर तज़किरा फरमाया है, और ये अगर हम खाली ज़हन होकर इन दोनों गुनाहों के बारे में अगर गौर करें तो हमारे मुआशरे में नासूर की तरह फैला हुआ है। क्या आम और क्या खास, क्या आलिम, क्या मुफ्ती, क्या रेडी वाला, क्या दुकान वाला, क्या ताजिर, क्या मजदूर, क्या मुलाजिम, एक वबा है, वबा वबा फैला हुआ है। अल्लाह ताला ही किसी को बचाए, वो बचा हुआ है, वरना तो उमूमी इब्तिला है इसके अंदर। इसलिए दोनों बातें जरा सा कदरे तफसील से समझने की हैं। पहली बात फरमाई बदगुमानी करने से बचो। बदगुमानी का क्या माना? बदगुमानी का माना यह है कि बगैर किसी दलील शरई के, अल्फाज पर मेरे जरा से गौर फरमाएं, बगैर किसी दलील शरई के, या मैं इसको अगर यूं ताबीर करूं आम फहम अंदाज में समझाने के लिए, बगैर किसी ठोस सबूत के किसी के बारे में कोई राय कायम मत करो। खतरनाक मामला है ये, तो उस खतरनाक मामले की इब्तिदा है, और उसकी इंतहा कहां होगी? इंतहा होगी उसकी गीबत पर। ये पहली सीढ़ी है। शरीयत ने यहीं पर कदगन लगा दिया और यहीं पर रुकावट खड़ी कर दी और यहीं पर मना कर दिया कि नहीं, आपको इसकी इजाजत नहीं है। किसी के खिलाफ बदगुमानी करना, मैंने अर्ज किया कि बदगुमानी करना किसी शरई दलील के बगैर, किसी ठोस सबूत के बगैर, बस ख्याल आ गया, दिमाग में बात आ गई, जबान से निकाल दिया। और मैंने जो हदीस पढ़ी, इस हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बाकायदा हुक्म दिया इस बात का कि देखो मोमिनों के साथ, मोमिनीन के साथ अच्छा गुमान रखो। और अगर किसी शख्स के बारे में किसी शख्स के बारे में अगर कोई बात पहुंची तो सबसे पहली बात तो तुम्हारा शरई फरीजा यह है कि उसको अच्छे मफहूम की तरफ महमूल कर दो, उसको लौटा दो। दूसरा, उसमें कोई मुनासिब तावील करो, उसको गलत रुख पर ले जाने से बचाओ। मिसाल के तौर पर रमजान का दिन चल रहे हैं, एक आदमी रमजान के दिन में
کسی ہوٹل کا شٹر اٹھایا اور ہوٹل کے اندر چلا گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا، تو سب سے پہلا جو ذہن جاتا ہے وہ ذہن کیا جاتا ہے؟ چونکہ ہم تو بیمار ذہنیت کے حامل ہیں نا، ہمارے کوئی اچھی سوچ ہے ہی نہیں. جیسے ایک بیمار آدمی ہوتا ہے نا، بیمار بیچارہ آئی سی یو کا مریض ہے، ہماری حالت ایسے ہی ہے. میں معذرت کے ساتھ بات عرض کر رہا ہوں، ہماری دینی اور اخلاقی حالت جو ہے وہ اس مریض کی طرح ہے جو وینٹیلیٹر پر ہے. اب وہ آدمی گیا ہوٹل میں، آدھے پون گھنٹے کے بعد واپس آ گیا. ایک عمومی جو ذہنیت ہے، کیا ہم نتیجہ اخذ کرتے ہیں؟ بتائیے. کھا کر آ رہا ہوگا، ساری دنیا بھوکی مر رہی ہے، بیچارے روزے سے ہیں، یہ کھا کر ٹھوس کر آ رہا ہے، حرام روزہ رکھتا نہیں. یہ تو ایک سیدھی سادی سی بات ہے. اب آپ مجھے بتائیں کہ اس پر کوئی دلیل بھی نہیں ہے، آپ کے پاس ہے؟ کوئی دلیل نہیں ہے، آپ نے آنکھوں سے دیکھا نہیں ہے، صرف اتنا دیکھا آپ نے کہ یہ گیا اور تھوڑی دیر کے بعد واپس آ گیا. آپ نے ٹھک سے حکم لگا دیا، آپ نے کہہ دیا کہ روزہ خور ہے، شرم نہیں آتی، ہٹا کٹا آدمی ہے. اب یہ سیدھا سیدھا سا ایک مطلب ہے، چونکہ میں نے کیا عرض کیا کہ ہم بیمار ذہنیت کے حامل ہیں. وہ ایک آدمی اگر کالا چشمہ لگا لے تو اس کو ہر چیز جو ہے وہ کالی نظر آتی ہے، ہر چیز اس کو کالی نظر آتی ہے، چونکہ شیشہ جو ہے وہ کالا ہے. بیمار ذہنیت کا اگر آدمی ہو تو ہر چیز کو وہ اپنے اعتبار سے سوچے گا، چونکہ دماغ اس کا جو ہے وہ منفی چیزوں کی طرف زیادہ جاتا ہے، مثبت چیزوں کی طرف دماغ چلتا ہی نہیں. تو اب اگر کوئی آدمی صحیح ہے جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، رسول کا ڈر ہے، بدگمانی کے گناہ کو گناہ سمجھتا ہے، اس کا جو وبال ہے اسے جانتا ہے، شریعت اور دین پر صحیح طریقے سے چلنا چاہتا ہے، اس نے جب یہ واقعہ دیکھا تو اس نے یہ تعویل کر لی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کے گھر میں بیچارہ بیمار ہو سکتا ہے کہ اس کے لیے کھانا لینے کے لیے گیا ہوں. لیکن ہم یہ بہت کم سوچتے ہیں یہ اس پہلو سے کہ ہو سکتا ہے کہ بیمار ہو، یا ہو سکتا ہے کہ کوئی گھر میں اور بیمار ہو، اس بیچارے کو کھانے کی شدید ضرورت ہو، وہاں سے وہ کھانا لے کر اپنی جیب میں تھیلی شاپر رکھ کر لے جا رہا ہو. تو سوال یہ ہے کہ وہ آدمی مثبت سوچ رہا ہے، ہمارا ذہن مثبت چیز کی طرف کیوں نہیں جا رہا؟ چونکہ مزاج، طبیعت اور اپنی فطرت سے ہم مجبور ہیں. تو بدگمانی جو ہے وہ ایسا عظیم گناہ ہے. اور عجیب بات یہ ہے کہ ہوتا کیا ہے، یہ میں وہ باتیں عرض کر رہا ہوں جو دن رات ہمارے سامنے پیش آتی رہتی ہیں اور ہم خود اس کے اندر مبتلا ہیں. الا ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ جس کو ہدایت دے دے اور جس کے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دے وہ بچ جاتا ہے، ورنہ میں نے عرض کیا کہ ہر آدمی عام طور پر اس میں مبتلا. ہوتا کیا ہے، اب دیکھیے کہاں سے معاملہ شروع ہوتا ہے. کسی شخص نے آپ سے کسی دوسرے کے متعلق کوئی بات بتائی، بھئی فلاں آدمی نے یہ کیا ہے، ایک بات بتا دی آپ کو. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے پاس تو کوئی کام ہے ہی نہیں نہ کرنے کا، نہ دنیا کا کوئی کام کرنے کا ہے، نہ آخرت کا کوئی کام کرنے کا. ہم تو فارغ ہیں ہر چیز سے. یہ کام سارے جو ہیں وہ ان لوگوں کے ہوتے ہیں جو بالکل فارغ ہوں. ہمارے استاد محترم حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے اور حضرت کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. حضرت اس کو ایک مثال سے بیان کرتے ہیں. فرمایا کہ دیکھو ایک آدمی ایسا ہے کہ جس کے پیٹ میں شدید درد ہو رہا ہے، مروڑ ہو رہی ہے، سخت تکلیف ہو رہی ہے، پیٹ میں سوئیاں چبھ رہی ہیں
اور ایک دوسرا آدمی وہ ہے کہ جس کو نزلہ ہو رہا ہے، کھانسی ہو رہی ہے۔ اب یہ بتاؤ کہ جس آدمی کے خود پیٹ میں درد ہو رہا ہو، کیا اس کو اس بات کا وقت ملے گا کہ وہ دوسرے کی کھانسی اور نزلہ اور زکام کو چیک کرے؟ نہیں، وہ بیچارہ اپنی بیماری میں مر رہا ہے، وہ اپنی پریشانی میں مر رہا ہے، اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ کس کو نزلہ ہو رہا ہے اور کس کو زکام ہو رہا ہے اور کس کو کھانسی ہو رہی ہے، اس کو فرصت ہی نہیں ہے، وہ اپنی پریشانی میں۔ تو ایک بات پتہ چل گئی، کسی نے کان میں بات ڈال دی، اب اس کے بعد اب یہاں سے اب دوسرا مرحلہ شروع ہو گیا۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ اب اس کے بعد پھر ہم بہت ساری چیزیں فرض کر لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں فرض کر کر ایک محل تعمیر کر لیتے ہیں۔ اچھا، جب اس نے یہ کیا ہے تو یہ بھی کیا ہوگا، جب یہ کیا ہے تو یہ بھی لیا ہوگا، پھر یہ وہاں پر بھی گیا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں چلتے چلتے، اب میرے الفاظ پر ذرا سا غور کریے گا، یہ ساری چیزیں چلتے چلتے یہ کیا ہوگا، یہ کیا ہوگا، پھر یہ بھی کیا ہوگا، پھر یہ بھی کیا ہوگا، پھر اینڈ کیا نکلتا ہے؟ اینڈ یہ نکلتا ہے کہ اس نے یہ کیا ہے۔ آپ دونوں چیزوں میں فرق میرا خیال پتہ نہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے۔ پہلے بات شروع کی کہ اس نے یہ کیا ہوگا، اس نے یہ بھی کیا ہوگا، وہ وہاں بھی گیا ہوگا، اس نے فلانا بھی سے بھی لیا ہوگا، اس نے یہ بھی کر لیا ہوگا۔ یہ سب کرتے 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 جو آخری اسٹیپ ہے، پھر کیا کہا اس نے؟ یہ بول دیں ثواب مل جائے گا، مجھے بھی پتہ چل جائے گا کہ میں کیا ہے۔ دونوں میں فرق ہے یا نہیں؟ کیا ہوگا اس میں امکان ہے، اور اس نے کیا ہے، گویا کہ دو ٹوک انداز سے فیصلہ سنا رہا ہے، اور ایسا سنا رہا ہے کہ جیسے یہ خود وہاں پر موجود تھا اور یہ اس کا عینی شاہد ہے، یہ اس پر عینی شاہد ہے، یہ خود وہاں پر کھڑا ہوا ہے۔ تو کیا ہوگا سے لے کر کرتے 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 آخر میں یہ پہنچا دیا، اور اب جب اس واقعے کو لوگوں کے سامنے بیان کر رہا ہے تو وہ اس اعتماد کے ساتھ بیان کر رہا ہے کہ بھئی اس نے یہ کیا ہے، حالانکہ اس نے نہ کسی سے پوچھنے کی ضرورت محسوس کی، نہ اس نے اس موجودہ آدمی جو مبتلا بھی ہے اس سے اس واقعے کے بارے میں دریافت کرنے کی کوئی جسارت اور کوشش کی، کچھ بھی نہیں، اور فرضی چیزوں کا ایک محل تیار کر کر فائنل حکم لگا دیا کہ اس آدمی نے یہ کیا۔ یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز پھیلی ہوئی ہے، اور اس قدر پھیلی ہوئی ہے الامان والحفیظ، شاید ہی کوئی بندہ ایسا ہو جو اس سے بچ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بخاری شریف میں روایت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرات صحابہ کے سامنے ایک بات ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سامنے ایک آدمی دوسرے کی جیب سے چیز چوری کر رہا ہے۔ وضاحت سے غور سے سنیے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ یہ آدمی دوسرے کی چیز چوری کر رہا ہے۔ آپ نے اسے پکڑ لیا، آپ نے اسے کہا کہ قد سرقت، کیا تو نے چوری کی ہے؟ قال کلا واللہ لا الہ الا ہو، اس نے کہا کہ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ کیا مطلب؟ اس قسم کے ذریعے اور اس چوری کے معاملے میں درمیان میں کس کو لے کر آ گیا؟ اللہ تعالیٰ کو۔ کلا واللہ لا الہ الا ہو، خدا کی قسم اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔
फ़क़ाल ईसा अलैहिस्सलाम आमनतु बिल्लाहि वकज़्ज़बतु नफ़्सी, आमनतु बिल्लाहि वकज़्ज़बतु नफ़्सी। आपने फरमाया कि मैं तो अल्लाह ताला पर ईमान लेकर आता हूं और मैं अपनी आंखों को झुटलाता हूं। अब आप मुझे ये बताएं कि ऐसा वाकया अगर किसी आदमी के साथ हो जाए कि वो खुद देख रहा है कि ये आदमी चोरी कर रहा है, क्या इसमें कोई तावील की गुंजाइश है? नहीं बता रहे, सोच लें, टाइम बहुत है, मेरे पास भी वक्त बहुत है, आपके पास भी टाइम बहुत है इन चीजों के लिए। कोई है तावील? भाई सामने रंगे हाथों पकड़ा है, रंगे हाथों पकड़ लिया है और कसम भी खा रहा है अल्लाह ताला की, कोई तावील नहीं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस मौके पर भी तावील का रास्ता इख्तियार कर कर उस बदगुमानी से बचकर उसको नेक गुमान की तरफ मोड़ दिया। अब आप कहेंगे कि यहां पर क्या तावील हो सकती है? हमारा जहन नहीं जा रहा क्योंकि जहनियत खराब है, मनफी जहन सोच सोच कर हम आदी हो गए, अच्छी चीज हमें समझ ही नहीं आती। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने तावील फरमाई, फरमाया कि ये हो सकता है, देखें आदमी गुनाह से बचना चाहे ना बच सकता है, गुनाह से बचना चाहे बच सकता है, बहुत आसानी से बच सकता है। आपने फरमाया, तावील फरमाई, फरमाया कि हो सकता है कि इस आदमी ने जिसकी जेब से कोई चीज निकाली है, हो सकता है कि इसका कोई हक उसके ऊपर हो और वो उसे न दे रहा हो। नहीं समझे बात? जिस आदमी की जेब से चीज निकाली है, चोरी की है, मुमकिन है, इस बात का एहतमाल है कि इसका कोई हक उसके जिम्मे हो, ये तकाजा कर रहा हो अपने हक के वसूल करने का और लेने का, और वो आदमी दे ना रहा हो, उसने ये चीज चोरी कर कर अपना हक वसूल कर लिया। लिहाजा एक बदगुमानी का जो रुख था, उस रुख को मोड़ा नेक गुमान की तरफ के, हो सकता है, इस बात का एहतमाल है। और दूसरी बात यह है कि जब उसने कसम खा ली, फरमाया कि मैं अपनी आंखों को झुठलाता हूं, इसलिए कि जब अल्लाह का नाम दरमियान में आ गया तो अब किसी चीज की गुंजाइश बाकी नहीं रही। जब अल्लाह ताला का नाम दरमियान में आ गया तो अब किसी चीज की कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही, कोई गुंजाइश बाकी नहीं रही। अल्लाह ताला का नाम जो है ना, वो तो बहुत बड़ा नाम है, बहुत बड़ा नाम है। अल्लाह ताला के नाम की बड़ी अजमत है। हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अनुमा के बारे में रिवायात में है कि उनके बारे में ये बात मशहूर थी। मेरी तरफ अगर थोड़ी सी तवज्जो हो जाए तो बड़ी नवाजिश होगी, एहसानमंद होगा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के बारे में रिवायात में कि उनके बारे में ये मशहूर था कि वो अपने गुलामों में से जिस गुलाम को देखते कि वो नमाज पढ़ रहा है, उसको आजाद कर देते। नमाज की हालत में देखते कि ये नमाज पढ़ रहा है तो समझ लेते कि भाई ये तो नेक है। अच्छा, गुलाम भी बड़े 420 हो गए। आस्ता आस्ता ये बात जो है वो सब में फैल गई। सब ने कहा कि यार ऐसा है कि जब अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा दूर से नजर आए तो नियत बांध लो, ये तो एक अच्छी चीज हाथ में आ गई है। और वो आजाद कर देते हैं नमाज की हालत में देखकर। तो सबने ये करना शुरू कर दिया, जैसे उनको देखते, नमाज नहीं पढ़ रहे, जैसे उनको देखते कि वो आ रहे हैं, वो फौरन नियत बांध ली, वो आजाद कर देते। किसी शख्स ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा से कहा कि हजरत ये सब आपको बेवकूफ बना रहे हैं, ये आपको बेवकूफ बना रहे हैं, कोई नमाजी नहीं है, लेकिन जैसे ही आपको देखते नियत बांध लेते। इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, इतना खूबसूरत जुमला इरशाद फरमाया, फरमाया कि मन खदाना लिल्लाही इन खदाना भी, जो आदमी अल्लाह के लिए हमें धोखा देता है हम उसके धोखे में आ जाते हैं। जो आदमी अल्लाह के लिए हमें धोखा दे रहा है, हालांकि पता सब कुछ है। वो जैसे हमारे भी घरों में जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चे कहते हैं कि अब्बा तो सठिया गए हैं, अब्बा ने तो कुछ पता ही नहीं, अब्बा तो फारिग हैं बेचारे, उनको पता ही नहीं इस वक्त मौजूदा हालात क्या चल रहे हैं और गूगल क्या क्या चीजें बता रहा है, दुनिया कहां से कहां पहुंच गई। अब्बा वही पुराने जमाने की बातें हैं, वही सोच, वही पुरानी दकियानूसी आदमी है।
ان کو یہ نہیں پتا کہ ابا اس مرحلے سے سارے مجاہدے کر کر ساری دنیا دیکھ کر اب یہاں تک پہنچے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے میاں جو ہے وہ ایک فالتو چیز ہے، رات بھر کھانستے رہتے ہیں بیچارے. اچھا جی، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کہا؟ فرمایا کہ جو آدمی ہمیں اللہ کے لیے دھوکہ دیتا ہے ہم اس کے دھوکے میں آ جاتے ہیں. یہ جملہ بہت بڑا جملہ ہے کہ جب نام درمیان میں اللہ کا آ گیا، بس اللہ کا جب نام درمیان میں آ گیا تو اب کسی چیز کی گنجائش باقی نہیں رہی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ بدگمانی جو ہے وہ اتنا بڑا شدید گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ شریعت نے حتی الامکان اس بات کی ہمیں اور آپ کو تعلیم دی ہے کہ اگر تم کسی آدمی کے بارے میں کوئی اس طرح کی چیز دیکھتے ہو جو مناسب نہیں ہے تو اس کی کیا کرو؟ اس کی تعویل کرو، اس کو اچھے معنی پر محمول کرو، اس کا رخ مثبت چیز کی طرف موڑ دو، فوراً فتویٰ نہیں لگاؤ، بچو بدگمانی سے. اور دوسری طرف شریعت نے دیکھیں، ایک طرف تو یہ تعلیم دی ہے اور دوسری طرف شریعت نے عجیب و غریب تعلیم دی. یعنی یہ اسلام کا اور یہ دین کا ہمارا یہ حسن ہے، یہ کمال ہے، یہ خوبی ہے، یہ خوبصورتی ہے. ایک طرف تو اس کو یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ دیکھو بدگمانی سے بچو، اور دوسری طرف دوسرے کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تم کوئی ایسا کام نہ کرو کہ بلا وجہ لوگ بدگمان ہوں. مثال کے طور پر حدیث میں اس کی مثال بیان فرمایا کہ مثال کے طور پر 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں، 3 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں ایک مجلس میں. اب 2 آدمی کانا پھوسی کر رہے ہیں اور تیسرا آدمی دیکھ رہا ہے ان 2 آدمیوں کے لیے اس مجلس میں اس کام کے کرنے کی اجازت نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تیسرا آدمی بیچارہ یہ سوچے گا کہ ہو سکتا ہے کہ شاید میرے بارے میں کوئی بات کر رہے ہوں تو بلا وجہ بھائی یہ بات اگر راز کی کرنی ہے، یہ کانا پھوسی کرنی ہے تو بعد میں کر لو. سامنے والا بیچارہ جو اس کے دل میں پتہ نہیں کیا کیا سوالات آ رہے ہیں، کیا کیا اس کے ذہن میں خیالات آ رہے ہیں، تو اس طرح کا کام کرنے سے بچو. اس کو بھی حکم دیا جا رہا ہے اور اس طرح بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسا موقع کسی کو مت دو کہ جس کی وجہ سے اگلا آدمی بلا وجہ بدگمانی کے گناہ کا مرتکب ہو جائے. اور حدیث میں اس کی ایک مثال بیان فرمائی. یہ بات آپ جانتے ہیں اور آپ کے علم ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان کے آخری عشرے کا عام طور پر ہر سال آپ اعتکاف فرماتے تھے. معلوم ہے آپ کو، آخری 10 دنوں کا آپ نے 20 دن کا بھی اعتکاف فرمایا، مہینے بھر کا بھی آپ نے اعتکاف فرمایا، لیکن زیادہ اعتکاف آپ نے آخری 10 دنوں کا فرمایا. شاید ہی کبھی چھوڑ دیا ہو ورنہ آپ اس کا اہتمام فرماتے تھے. تو ایک مرتبہ آپ آخری عشرے میں اعتکاف میں مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے. ام المؤمنین حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ، وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کو مسجد میں ملاقات کے لیے ملنے کے لیے تشریف لائیں. آئیں مسجد میں بیٹھی، جتنی دیر بیٹھنا تھا بات چیت کی، حال احوال لیے، تھوڑی دیر کے بعد جانے لگی تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو رخصت کرنے کے لیے مسجد کے دروازے تک تشریف لائے. مسجد کے دروازے تک تشریف لائے. یہ جملہ میں 2 دفعہ دہرا دیا، تیسری دفعہ پھر دہرا رہا ہوں. مسجد کے دروازے تک چھوڑنے کے لیے آئے. اس میں بہت بڑا عظیم سبق ہمیں دے دیا اور خاص طور پر ان لوگوں کو دے دیا جو بیویوں کو اپنے جوتے کی نوک پہ رکھتے ہیں. ان کے لیے بہت بڑا سبق دے دیا کہ بیوی کا بھی ادب کرو، بیوی کا بھی احترام کرو، اس کو بھی عزت دو، وہ بھی عزت کے قابل کوئی چیز ہے. یہ نہیں کہ اس کو جوتے کی نوک پر رکھ کر جہاں چاہو اچھال دیا، ایسا نہیں. وہ بھی قابل احترام ہے، اس کو بھی عزت دو، اس کا بھی احترام کرو، اس کے بھی جذبات کی قدر کرو.
تو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اور مرتبہ آپ دیکھیں، اپنی بیوی کو رخصت کرنے کے لیے دروازے تک آپ جا رہے ہیں چھوڑنے. جب دروازے تک آپ چھوڑنے کے لیے تشریف لائے تو ظاہر ہے کہ وہ جو زمانہ تھا، اس زمانے میں اتنی سرچ لائٹیں اور یہ سارا نظام تو تھا نہیں، اندھیرا تھا. آپ نے دیکھا کہ دو صحابی جو ہیں وہ سامنے سے گزر رہے ہیں، اندھیری رات ہے، سامنے سے دو صحابی گزر رہے ہیں. تو آپ نے جب ان دو صحابی کو دیکھا تو آپ نے ان کو آواز دی، بھائی ادھر آؤ ادھر آؤ دونوں. جب وہ آگئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. انہوں نے کیا کہا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہ میری بیوی صفیہ ہے. تو وہ جو دو حضرات صحابہ تھے انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، کیا ہم آپ کے بارے میں اس طرح کی کوئی بدگمانی کر سکتے ہیں کہ آپ رات کی تنہائی میں آپ کے پاس کوئی خاتون آئی ہوئی ہے؟ کیا ہمیں اپنے ایمان داؤ پر لگانا ہے؟ ہمیں دائرہ اسلام سے خارج ہونا ہے؟ یعنی کوئی ادنا سے ادنا گناہگار سے گناہگار مسلمان ہو، اس کے دل میں بھی یہ خیال پیدا نہیں ہو سکتا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تنہائی میں کسی عورت سے مل رہے ہیں. تو آپ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. ان الشیطان یجری من الانسان کمجری الدم. آپ نے فرمایا کہ دیکھو، شیطان انسان کے خون تک کے سرایت کر لیتا ہے، اور ایسے سرایت کرتا ہے جیسے کہ خون جسم میں دوڑتا ہے، اس طریقے سے شیطان جو ہے وہ جسم میں سرایت کر جاتا ہے. کچھ نہیں پتا کسی آدمی کا کہ کس آدمی کے دل میں کون سی بات بدگمانی کی آ گئی. خدا نہ خاصہ، اللہ نہ کرے کسی کے ذہن میں بھی نبی کے بارے میں اس طرح کی بدگمانی اگر آ گئی تو اس کا تو ایمان رخصت، اس کا تو ایمان چلا گیا. تو آپ نے فرمایا کہ اب دیکھیں یہاں پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شبہ ہوا تھا، اس شبہ کو دور کرنے کے لیے آپ نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی یہ میری بیوی ہے، اور بیوی کو ظاہر شوہر سے ملنے کا حق ہے، اس میں کوئی اعتراض کی بات نہیں. تو کسی کا ذہن جو ہے وہ منفی چیزوں کی طرف نہ جائے. تو اسی لیے قرآن کریم نے یہاں پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن. اے ایمان والو، بدگمانی سے بچو، بدگمانی نہ کرو. بدگمانی اچھی چیز نہیں ہے، اس سے بہت بڑے بڑے گناہ جو ہے وہ جنم لیتے ہیں. بدگمانی کرے گا آدمی، اور حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ جو بدگمانی ہے، اس بدگمانی اچھا، اور وہ بات تو بھی پوری نہیں ہو سکے گی. صاحب قرطبی رحمۃ اللہ علیہ جو بہت بڑے مفسر ہیں، جن کی تفسیر احکام القرآن عربی میں کئی ساری جلدوں میں 34-35 جلدوں میں، امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہاں پر قرآن کریم نے جو ترتیب بیان کی ہے وہ ترتیب بڑی عجیب بیان کی. میں آیت پوری پڑھ دیتا ہوں، پھر وہ ترتیب جو انہوں نے کہا کہ کس انداز سے قرآن نے کون سا جملہ کہاں رکھا، کون سا جملہ کہاں رکھا، کون سا جملہ کہاں رکھا، میں وہ ترتیب ابھی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں. پہلے آیت دیکھ لیں. یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحیم. امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہاں قرآن کریم کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک عجیب اسلوب اختیار کیا ہے، ایک عجیب ترتیب رکھی ہے. وہ ترتیب کیا ہے؟ سب سے پہلے تو یہ حکم دیا کہ کسی کے بارے میں بدگمانی کرنے کی بولیے اجازت نہیں ہے، اجازت نہیں ہے. اب ایک آدمی ہو سکتا ہے کہ وہ یہ کہے کہ بغیر کسی وجہ کے، میں نے شروع میں نے عرض کیا بہت سارے لوگ اس وقت نہیں تھے، بغیر کسی شرعی دلیل کے، بغیر کسی ٹھوس پروف کے آپ کسی کے بارے میں زبان سے کوئی بات نہ نکالیں. اب اگلا آدمی یہ کہتا ہے کہ اچھا جی بغیر تحقیق کے آپ نے کسی کے بارے میں بدگمانی سے منع کیا نا، تو میں اب تحقیق کر لیتا ہوں. بھائی بغیر تحقیق کے کسی کے بارے میں بدگمانی سے منع کیا ہے نا، اب میں تحقیق کر لیتا ہوں. تو قرآن نے اگلا جملہ فوراً ارشاد فرما دیا وَلَا تَجَسَّسُوا، کسی کے ٹوہ میں لگنے کی بھی اجازت نہیں ہے. قرآن نے فوراً اگلا جملہ ارشاد فرمایا. تم کون ہوتے ہو تحقیق کرنے والے؟
तुमने इंटेलिजेंस का कौन सा महकमा तुमने इख्तियार कर लिया, तुम्हें क्या राइट पहुंचता है, क्या हक पहुंचता है कि तुम दूसरे के बारे में तहकीक करो। अरे अपने अयूब की फिक्र करो, अपने हालात को बेहतर करने की कोशिश करो, अपनी इस्लाह की फिक्र करो। कहां कहां तुमसे गलतियां हो रही हैं, उन गलतियों को दुरुस्त करने की और अपने आमाल को बेहतर करने की कोशिश करो। क्यों दूसरों के मामलात में टोह में लगे हुए हो? कौन क्या कर रहा है, कौन कहां से आ रहा है, कौन कितना कमा रहा है, इसके पास तो पहले एक गाड़ी थी, अब तो इसके पास 4 गाड़ियां हैं, इसके पास तो 10 गाड़ियां हैं, एक गाड़ी यहां खड़ी है। अबे भाई, इन चीजों का कोई फायदा नहीं, सवाए इसके कि तुम अपनी दुनिया और अपनी आखिरत अपने हाथों से तबाह कर रहे हो, तबाह कर रहे हो। यकीन नहीं आ रहा, मरोगे पता चल जाएगा उसी वक्त। अपने हालात को देखो कि मेरे अंदर कहां कहां खामियां हैं, मेरे अंदर कहां कहां कोताहियां हैं, मैं आमाल के एतबार से कहां इस वक्त खड़ा हुआ हूं, मुझे इतनी जिंदगी में किन चीजों को इख्तियार करना चाहिए जो अब तक मेरी जिंदगी में नहीं आई। इन चीजों की फिक्र करो। कहां ये सलाहियतें लगा रहे हो? लोगों की तहकीक करना और लोगों के हाल की टोह में लगना, ये इसकी इजाजत नहीं है। तो कुरान करीम ने यहां पर वाज़ेह तौर पर यह बात इरशाद फरमा दी। पहला हुक्म यह दिया कि ए ईमान वालो, बदगुमानी से बचो, बदगुमानी से बचो। और दूसरा हदीस में जनाब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जुमला इरशाद फरमाया, ज़न्नु बिल मुमिनीन खैरा, मोमिनीन के साथ अच्छा गुमान रखो। अगर कोई चीज ऐसी नजर आ जाती है जो काबिल एतराज है तो उसमें तावील करो, उसको अच्छे रुख की तरफ मोड़ दो, उससे मुस्बत नतीजा अखज़ करो बजाय मनफी नतीजा अखज़ करने के। यह भी तो हो सकता है ना। अल्लाह ताला हमें कुरान करीम की इस हिदायत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हर तरह की बदगुमानियों से, वहमों से अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए और हम सबको अपने अयूब की फिक्र करने की और उसको बेहतर तरीके से दूर करने की अल्लाह ताला हमें तौफीक नसीब फरमाए। अगला जो जुमला कुरान करीम ने इरशाद फरमाया, वला तजस्ससू, तजस्सुस न करो। तजस्सुस करने की इजाजत नहीं। तजस्सुस किसको कहते हैं? 2 लफ्ज आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं जिसका हदीस में तज़किरा है। एक लफ्ज इस्तेमाल होता है जीम के साथ और एक लफ्ज इस्तेमाल होता है हा के साथ। तजस्सुस और तहस्सुस दोनों में फर्क क्या है, दोनों से बचने का क्यों हुक्म दिया गया है, वगैरह वगैरह। इंशाअल्लाह जिंदगी रही फिर अगले जुमे यहाँ से बात चलाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला इन की हुई बातों पर मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए और आपको भी अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Allah